बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले शौकत भट्टी आपको, आपके एमपीज को, मेहदी भट्टी को, अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, मेरे सारे जितने भी यहां हमारे ओहदेदार बैठे हैं, मैं सबको इस शानदार जलसे की भरपूर मुबारक भी देता हूं, खराज तहसीन भी पेश करता हूं। लेकिन शौकत भट्टी, आपने इतनी बड़ी लिस्ट पेश कर दी, लगता ऐसे है कि आप एक ही साल में हाफिजाबाद में वो काम करवाना चाहते हैं जो 70 साल में नहीं हुए। देखिए इंशाअल्लाह, देखिए सबसे पहले तो मेरा हाफिजाबाद के लोगों आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह जब हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे, मेरा वादा सिर्फ हाफिजाबाद आपसे नहीं है, मेरे सारे पंजाब के लोगों से है कि पाकिस्तान की तारीख में इन 5 सालों में जो हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, इस सारी मुल्क की तारीख में इतना काम नहीं हुआ होगा जो इंशाअल्लाह पंजाब में हम आपको करके दिखाएंगे। अब मैं हाफिजाबाद के नौजवानों, मैं आपका सबका जुनून देख रहा हूं। मैं ये चाहता हूं, अभी कि ये जो आज मैं आपसे बातचीत करने आया हूं, आपने बड़े तहम्मुल से और आराम से मेरी बात सुननी। मैं सबसे पहले एक चीज आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप बाशऊर लोग हैं, मुझे ये बताएं कि इमरान खान को सियासत में आने की जरूरत क्या थी 25 साल पहले? अल्लाह इमरान खान को सब कुछ दे चुका था, जो भी मैं जिंदगी में चाहता था अल्लाह वो दे चुका था। मैं सिर्फ एक वजह से आया था, और मैं नौजवानों आपके लिए, क्योंकि आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, मैं ये चाहता हूं बड़े गौर से आप मेरी बात सुनें। पाकिस्तान क्यों बना था? ये मुल्क इलामा इकबाल की जो ख्वाब थी, हम सब अपने आप से पूछे कि क्या जरूरत थी पाकिस्तान की बनाने की? ये एक बड़े मकसद के लिए बना था, और आप अगर जब तक इसको नहीं समझेंगे हम कौम नहीं बनेंगे। क्योंकि एक कौम तब बनती है वो जब एक नजरिए पे खड़ी होती है। नजरिए के बगैर कौम नहीं बन सकती। वो एक अवाम का हजूम होता है, उसके अंदर कभी आप सुनेंगे कि जाग पंजाबी जाग, कभी आप सुनेंगे सिंधु जैश, कभी पख्तूनिस्तान, कभी बलूचिस्तान की आजादी की तहरीक। क्योंकि जब तक मेरी कौम को मकसद ना पता चले पाकिस्तान बनाने का, हम कौम नहीं बन सकते। और जब एक अपने नजरिए से हटती है मेरे पाकिस्तानियों, वो कौम तबाह हो जाती है। हमने एक अजीम कौम बनना था, नहीं बने। और आज मैं आप सबके सामने
پہلے تو یہ رکھتا ہوں کہ نظریہ تھا کیا پاکستان کا؟ نظریہ پاکستان کا علامہ اقبال نے بڑا واضح کیا تھا کہ ہم نے وہ ریاست بننی تھی، ہم ساری قوم نے اکٹھا ہونا تھا اس نظریے پہ جو نظریہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور انہوں نے ایک ریاست بنائی تھی، مدینہ کی ریاست۔ وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو؟ کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی۔ جیسے جیسے وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹتے رہے، مسلمان نیچے آتے رہے، تو میرے نوجوانوں، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کو اس کی تربیت کے لیے ایک اتھارٹی بناؤں جس کا نام رحمت للعالمین اتھارٹی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسکول کے بچوں کو، سب کو بتانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، ان کا راستہ کیا تھا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ ان کو رحمت للعالمین کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہ سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ انہوں نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں کافر بھی تھے، ان سب کو انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا ایک نظریے پہ، اور وہ نظریہ یہ تھا مدینہ کی ریاست میں کہ سب سے پہلے ریاست میں عدل اور انصاف ہوگا۔ ریاست انسانوں کو ایک ہی قانون سب انسانوں کو رکھے گی، یعنی کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی قانون کی حکمرانی، انصاف۔ دوسرا ریاست میں اصول تھا انسانیت، فلاحی ریاست، دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی۔ اور تیسری خودداری، کہ وہ ریاست ایک آزاد ریاست تھی۔ اور ان تینوں کے اوپر بھی میں بات کروں گا، لیکن انہوں نے اس سے عوام کے لیے اللہ نے مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت تھی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اللہ نے انسانوں کو کہا کہ ریاست کی تو ذمہ داری انصاف دینا، خوددار قوم، انسانیت، فلاحی ریاست، لیکن عوام کی ذمہ داری کیا تھی کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور برائی کے خلاف جہاد کرو گے۔ یہ سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور آپ انسان کہے جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں۔ یہ میں 25 سال سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی، وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی۔ جب ایک قوم دیکھے گی کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، ظلم بڑھ جائے گا۔ جب ایک قوم دیکھے گی کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اور قوم کچھ نہیں کرتی، تو معاشرے میں کرپشن بڑھ جائے گی۔ جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال سے اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم سب، اگر ہم نے عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سب
अच्छाई का साथ देना है। हम जब देखें कि मुल्क के नामवर करप्ट लोग, मुजरिम, अदालतों में जिनके केस, वो जब सब खड़े होके एक तरफ कोशिश करते हैं कि मुल्क की रियासत को गिराने के लिए, पैसा चलाने के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, चोरी के पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना, अवाम की जिम्मेदारी होती है, अदलिया की जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है। कौम मुकाबला करती है इसका। मैं नौजवानों मगरिब में अपना बड़ा टाइम गुजारा क्रिकेट की वजह से। आप यकीन करें कि उनकी जमहूरियत के अंदर किसी की जुर्रत नहीं हो कि वो किसी एमपी के ऊपर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ज़मीर खरीदने की कोशिश करे। उनकी जुर्रत नहीं होती, ना एमपी की, मेंबर पार्लियामेंट की जुर्रत होती है बिकने की, क्योंकि उन्हें पता है कि वो माशरे में नहीं अपनी शक्ल दिखा सकेंगे। एक नौजवानों ये जरा गौर से सुने, ये सारी जिंदगी बातें आपको काम आएंगी। अमेरिका के अंदर एक बड़ा अमीर आदमी था, उसका नाम बर्नी मैडॉफ था। बहुत अमीर आदमी था, सारे बड़े बड़े लोग उसको जानते थे, फिल्म स्टार वगैरह सब जानते थे। वो करप्शन में पकड़ा गया। अब नौजवानों ये सुनो, उससे हुआ क्या। जब वो करप्शन में पकड़ा गया, उसके बड़े बेटे ने खुदकुशी की। उसका जो दूसरा बेटा था वो घर से ना निकला और अब घर बैठा बैठा ही मर गया बीमारी में। उसकी बीवी ने तलाक दी, उसकी बहन और उसके खामद ने खुदकुशी की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि माशरे में उनकी जगह खत्म हो गई। कोई घर नहीं उनको बुलाएगा, कोई उनके बच्चों से शादी नहीं करेगा। ये होता है खौफ। जब एक कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी होती है, खौफ होता है लोगों को कि माशरा क्या कहेगा। तो मैं इसलिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, स्कूल के अंदर बच्चों को सीरत नबी से पढ़ाएं, यूनिवर्सिटी में रिसर्च करवाएं, इसके ऊपर डिबेट्स करवाएं, मुल्क का कैरेक्टर बनाएं। एक जब मदीना की रियासत खड़ी हुई थी तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कैरेक्टर, उनको लोगों को उठा दिया था, अखलाकियात उठा दी थी। और इसलिए एक तो ये वजह है कि मैंने ये अथॉरिटी बनाई कि सीरत, नबी की सीरत बच्चे बच्चे को पता हो, फिर वो जो मर्जी करना चाहता है करे, लेकिन हम अपनी रियासत, अपने लोगों में शऊर पैदा करें कि उनको पता तो चले कि ये मुल्क बना क्यों था। हमने तो एक मिसाल बनी थी दुनिया में कि एक मिसाली इस्लामी रियासत क्या होती है। ये तो इल्हाम इकबाल की सोच थी। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मैं 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। मैं देखा कि कैसे कायद आजम के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम, दुनिया में उसका वकार गिरता गया। मैंने देखा कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो हुक्मरान थे उनको पता ही नहीं था कि मुल्क बना क्यों है। कायद आजम के बाद कभी भी कोई ऐसी लीडरशिप नहीं आई जिसने लोगों को बताया कि ये मकसद क्या था। जब पाकिस्तान बनने का ये नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो नारा था वो इसमें फलसफा था कि कैसे हमने एक गैरतमंद और अजीम कौम बनना है। तो मैं दूसरी बात करता हूं
کہ ہم قوم کیسے بنیں گے، ایک تو میں نے رحمت اللہ عالمین کا آپ کو کہا، دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے۔ ابھی تک انگریز کا بنایا ہوا نصاب کے انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے، اچھی نوکریاں ان کے لیے، عوام کے لیے اردو میڈیم، پھر ایک طرف دینی مدرسے، یہ پہلی دفعہ 70 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک تعلیم کا نصاب ہم لے کے آئے ہیں، پہلی دفعہ۔ اور میں اس طرح شفقت محمود آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ قوم بنانے کے لیے آپ کو ایک نصاب چاہیے، سب کو انگریزی پڑھائیں، لیکن انگریزی ایک انسانوں کے اندر فرق کرنے کے لیے تو نہ ہو کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ پہلے انگریزی بولے بتانے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نصاب کو ٹھیک نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے کیا ہے، یہ ابھی شروع کیا 5 کلاسز تک، سب کو انگریزی پڑھائیں گے، لیکن سب کو ایک نصاب پڑھائیں گے۔ ہم نے اپنے دینی مدرسوں کو بھی، ان کو بھی ہم بیچ میں لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی اور سبجیکٹ پڑھائے جائیں، تاکہ ہمارے دینی مدرسے کے بچے بھی اوپر آ سکیں، وہ بھی جنرل بن سکیں، ججز بن سکیں، ڈاکٹر بن سکیں۔ تو ساری قوم کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلے تو تعلیم کے اوپر ہم نے کام کیا، پھر 26 لاکھ سکالرشپس، یہ سنیں ذرا غور سے، 26 لاکھ سکالرشپس ہم نے رکھی اپنے عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ اور یہ ساروں کو مانیٹر کون کر رہا ہے؟ میرا پرائم منسٹر آفس سے ہم 26 لاکھ سکالرشپس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ جا رہی ہیں، کہیں کوئی طالب علموں کو کوئی مسئلے نہیں آ رہے۔ اور اگر ایسے ہمارے بچے جو بڑے ذہین ہیں ان کو سکالرشپس ملے میرٹ کے اوپر، تو ایک تو سکالرشپس ہم نے شروع کی ہیں۔ پھر ایک اور کام کیا ہے ٹیکنالوجی کے لیے، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں 2 یونیورسٹیز بنا رہا ہوں جس میں ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں۔ ڈاکٹر عطا رحمان اور ہمارے بڑے زبردست اس وقت ایئر فورس کے چیف جو ہیں، ان کے ساتھ مل کے ہم ایرو اسپیس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان بھی اپنی جہاز بنا سکے۔ 30 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ہم باہر سے چیزیں لیتے ہیں، ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہمارے پاس ذہین لوگ ہیں، ہر قسم کا پروفیشنل ہے، کیوں نہیں ہم اپنے جہاز بناتے؟ تو یہ جو ہم نے اس لیے نہیں بناتے کہ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ اور ایرو اسپیس کی ٹیکنالوجی کی تو 2 یونیورسٹیز شروع کر دی ہیں بنانی، اور انشاءاللہ ان یونیورسٹی سے آپ دیکھیں گے کہ ملک اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا، ہم لوگوں سے یہ چیزیں نہیں منگوائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد میرے نوجوانوں، اب میں آپ کو جو سب سے ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی ریاست میں ان کے پاس تھوڑے سے بھی مسلمان ہوئے تھے، 5000 یا 6000 مسلمان تھے۔ یہ ذرا غور سے سنیں، تاریخ کا حصہ ہے۔ 628 اور 629 انہوں نے 2 خط لکھے۔ اب سوچیں کہ مسلمان تھوڑے سے چند ہزار تھے اور خط لکھا انہوں نے ایک سپر پاور کو۔ دنیا بٹی ہوئی تھی 2 سپر پاورز کے بیچ میں، ایک تھا پرشین ایمپائر، ایک سپر پاور ایک طرف مشرق میں، اور مغرب میں تھی روم بیزنٹائن ایمپائر۔ انہوں نے دونوں سربراہ کو ایک خط لکھا، دونوں کو ایک پیغام دیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پیغام پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے۔ اب سوچیں کہ ایک لیڈر، دنیا کے تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر، اس کی شان دیکھیں کہ جب ان کی فوجیں لاکھ
लाख लाख से ज्यादा बड़ी फौजें और जदीद हथियार थे, ये कुछ भी नहीं थे, थोड़े से हजार मुसलमान थे। लेकिन दुनिया के लीडर को जरा देखें कि उसने उनको ये नहीं कहा कि मैं इमदाद चाहता हूं, उन्हें ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे से कर्जे चाहता हूं, उन्होंने कहा मैं सच का पैगाम लेके आया हूं। और दुनिया की तारीख शाहिद है कि 10 साल के अंदर अंदर उन दो खत के बाद दोनों सुपर पावर्स घुटने टेक गई मुसलमानों के सामने। तो हाफिजाबाद के लोगों सुनो, लीडर कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी सुन्नत यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। जब वो एक इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है, वो किसी झूठे खुदा के सामने नहीं झुकता। और हमारी बदकिस्मती कि हमारे जनाब यहां का प्राइम मिनिस्टर अमेरिकी सदर के सामने बैठता है, काम पे टांग रही होती है उसकी, हाथ में पर्ची पकड़ी हुई होती है कि कहीं मेरे मुंह से कोई गलत चीज ऐसी ना हो जाए कि अमेरिका का सदर नाराज ना हो जाए। जब एक मुल्क का लीडर इस तरह किसी के सामने टांगे कंपाता है, तो उसके बाद वो कौम को गिरा देता है, कौम गिर जाती है। कौम को तो लीडर उठाता है। हमारा जो लीडर, सबसे अजीम लीडर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, एक गुलाम हिंदुस्तान में आजाद लीडर था, एक आजाद इंसान था। उसको देख के मुसलमानों को फख्र होता था, कभी किसी के सामने नहीं झुकता था। और हमारी अभी क्या हुआ जरा ये सुने। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने मिलके खत लिखा कि इमरान खान को और हमारी हुकूमत को रूस के खिलाफ बयान देना चाहिए। अब ये सारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, ये सारे डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है कि एम्बेसडर्स ओपन लेटर लिख दें। और मैंने उनकी सही तनकीद की। मैंने उनको यह कहा कि तुमने हिंदुस्तान से इस तरह जुर्रत है खत लिखने की, और किसी मुल्क को लिखोगे ऐसा खत? और मैंने ये पूछा कि हम एक आजाद मुल्क हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हमारे यहां अब ये सुने, पहले तो 2-3 लोगों की स्टेटमेंट्स आ गई। फजल रहमान ने कहा जी बड़ा इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया है। मैंने कुछ कह रहा। उसके बाद शहबाज शरीफ, अब जरा शहबाज शरीफ को देखें, वो जब भी जरा सुने मजे सुने, जब भी आप देखते होंगे जब वो कोई बाहर का एम्बेसडर गोरा आता है उसके सामने, तो वो जल्दी से अपनी टाई कमीज पहन के ना तो अपना सूट पहन लेता है कि सर मैं भी आप ही की तरह हूं। और फिर वो कहता है कि जी ओहो इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया कि यूरोपियन अंग्रेजों की उन्होंने तनकीद कर दी। उसके बाद काम पे टांग रही बिलावल कहता है कि ओहो इमरान खान ने पाकिस्तान पे जुल्म कर दिया। मेरे पाकिस्तानियों जरा गौर से सुने, मैं इन सबसे बेहतर मगरब को जानता हूं। मेरी जिंदगी के कितने साल गुजरे, क्रिकेट खेलता था सारी दुनिया में। मैं मगरबी ज़हनियत को अंदर से जानता हूं। जो लोग उनके जूते पॉलिश करते हैं वो उनको हकारत से देखते हैं।
جو لوگ اپنی قوم کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا, سنو ذرا, نوجوانوں اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں. دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. جو انسان یا ملک اپنی عزت نہیں کرتا, دنیا اس کی عزت نہیں کرتی. ہمارے ملک میں 10 سالوں میں, یہ ذرا غور سے سنیں, 10 سالوں کے اندر 2008 سے لے کے 2018 تک 400 سے زیادہ ڈرون اٹیکس کیے اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے. ہمارے 2 سربراہ آصف زرداری اور نواز شریف, ایک دفعہ انہوں نے اس کی مذمت نہیں کی. یہ دنیا کے سارے قوانین کے خلاف ہے کہ آپ بمباری کریں اور دہشت گرد کہیں جی میں جس کو ماریں کہیں جی دہشت گرد ہے. کہیں دنیا کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا. اور پھر ایک طرف پاکستان ان کے لیے جنگ لڑ رہا ہے اور وہی ہمارے اوپر بمباری کر رہے ہیں. میں بار بار ان کی مخالفت کی, میں نے دھرنے دیے, میں نے ہر جگہ کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے. میں نے امریکہ میں جا کے یہ کہا, میں نے برطانیہ میں یہ سٹیٹمنٹس دی. ایک جگہ یورپین یونین کے ایمبیسڈرز شاہ محمود قریشی بھی میرے ساتھ تھے, شیرین مزاری بھی تھی. وہ سارے کوئی 20 ایمبیسڈر بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں مخالفت کر رہے ہو یہ ڈرون اٹیکس کی. کہتے وہ تو دہشت گرد مار رہے ہیں, تو آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. یہ شاہ محمود کو یاد ہوگا اور شیرین کو. میں نے ان کو کہا کہ لندن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھا ہے 30 سالوں سے, اس دہشت گرد نے جتنے کراچی میں لوگوں کو قتل کیا ہے, کوئی بھی دہشت گرد جو تم مار رہے ہو اس نے اتنے قتل نہیں کیے. فرق یہ ہے کہ اس نے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے, پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی کی ہے, اور وہ آرام سے لندن میں بیٹھا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں دو, آپ کہتے ہیں جی قانون میں, آپ کہتے ہیں عدالت میں آ کے ثابت کریں. تو میں نے اسے کہا کہ اگر پاکستان, اگر آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لندن میں مار دیں. ان کو یاد ہے شاہ محمود کو, میں نے اسے جب پوچھا, میں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں گے, اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور کبھی بھی کوئی بھی مہذب معاشرہ نہیں دیتا, تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیکس مار رہے ہیں. پاکستانیوں, میں واضح کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں ہر ملک سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, بہت بڑی پاور ہے, ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے, ہمارے بڑے عظیم پاکستانی وہاں رہتے ہیں. لیکن میں 22 کروڑ پاکستانی کا وزیر اعظم ہوں. میری سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کروں, میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کروں. میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی آ کے فورن پالیسی ایسی ہو کہ ہم کسی کو خوش کرتے کرتے اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں. میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا. میں نے اب یہ ذرا غور سے سنیں, میں نے امریکی صدر کو ملنے گیا. آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو جب میں ملنے گیا
میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کم سے کم خرچہ کیوں کیا. میں کمرشل فلائٹ پہ گیا, میں ہوٹل میں بھی نہیں ٹھہرا, میں پاکستان کی ایمبیسی کے کمرے میں ٹھہرا. کیونکہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے ملک کے اوپر اس وقت مشکل معاشی حالات ہیں, میں اپنے ملک کا پیسہ بچا رہا ہوں. میں وہاں سوٹ پہن کے نہیں گیا, میں اپنی شلوار قمیض میں گیا. جو دورہ نواز شریف اور زرداری نے $12 لاکھ سے اور $14 لاکھ میں کیا, وہ میں نے $1.5 لاکھ میں کیا. صرف اس لیے کہ میں مغرب ذہنیت کو سمجھتا ہوں. آپ وہاں جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرے ہیں, اپنے ملک کا پیسہ خرچ کریں, ان کو بڑے بڑے تحفے دیں, اور ان کو پتا ہو کہ آپ کا ملک مقروض ہے, وہ آپ کی عزت نہیں کرتے, وہ آپ کو نیچا سمجھتے ہیں, وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں آپ کے پیچھے. میں جانتا ہوں ان کو. وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے ملک کی فکر ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اسے جب اپنے ملک پہ فخر ہے, اس کو شرم نہیں آتی پاکستانی ہوتے ہوئے. اور سب سے زیادہ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں. اور یہ سنیں ذرا غور سے, جب بھی میرے پاس کوئی باہر سے کوئی سربراہ ملک کا آتا ہے, کوئی فورن منسٹر آتا ہے, تو سنیں پاکستانیوں, میری ایجنسیز, میرا فورن آفس مکمل طور پہ اس کے اوپر بتاتا ہے کہ اس نے تعلیم کدھر حاصل کی, اس نے سیاست سے پہلے کیا کیا, اس کا پیشہ کیا تھا, اس نے پیسہ کیا بنایا, وہ ایماندار ہے یا نہیں. پورا میرے پاس اس کی ڈیٹیل آتی ہے اس کے ملنے سے پہلے. اسی طرح جب پاکستان کا سربراہ جاتا ہے باہر کے ملک میں, تو ان کے پاس ہر چیز اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ اس کی تعلیم کیا ہے, اس کی سیاست میں کیا اس کا پوزیشن ہے, کیا یہ ایماندار ہے یا نہیں. اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے اربوں ڈالر کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, یہ یاد رکھیں کہ ان کی ایجنسیز مکمل طور پہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے پیسے کدھر ہیں. ان کی لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, ان کو سب پتا چل جاتا ہے. ان کے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے. اس لیے اگر اللہ نے مجھے باہر عزت دی تو ان کو سب کو پتا ہے کہ میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا. ان سب کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ملک سے کرپشن نہیں کی. وہ آپ کی عزت کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ چائنا میں گئے, انہوں نے ہماری عزت کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریکارڈ ٹائم پہ, حافظ آباد یہ یاد رکھو, ریکارڈ ٹائم میں چائنا نے ہمیں فائٹر جہاز دیے, J-10C, جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 1982 کے بعد پاکستان کے پاس اس طرح کے جہاز آئے ہیں, اور یہ ہمارے تحفظ کے لیے. اور جو لگنے تھے 2 یا 3 سال, 7 مہینے میں انہوں نے ہمیں یہ JC-10 کی اسکواڈن دی ہے. یہ F-16 کے بعد سب سے بڑا پاکستان کی حفاظت کے لیے چائنا نے دیا ہے, کیونکہ عزت کرتے ہیں. ہم روس گئے, 3 گارڈ آف آنر دیے اس نے, روس کے پریزیڈنٹ نے ہمیں عزت دی. اس نے ہمیں, میں جب صدر ٹرمپ سے ملنے گیا, اس نے عزت کی. اس نے اسے پتا تھا کہ یہ آدمی 2 نمبر نہیں ہے. جب وہ ہمارے پچھلوں سے ملتے تھے
تو اس لیے یہ بیچارے ان کے سامنے گرے ہوئے ہوتے تھے. تو دیکھیں، قوم کی عزت اس کا پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کا سربراہ ہوتا ہے. جب وہ جھکتا ہے وہ قوم کی ساری عزت نفس تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو میں نے آپ سے 25 سال پہلے اپنی قوم سے کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. 22 تاریخ کو 15 سال کے بعد اسلامک ملکوں کی یعنی OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں. 15 سال کے بعد سارے مسلمان ملکوں کے فورن منسٹرز آ رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ ہمارا ملک، ہماری تعلقات سب سے ہیں، سب سے رکھنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم سب سے تعلقات رکھیں گے، لیکن اپنے ملک کے مفادات کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اب میں آتا ہوں مدینہ کی ریاست، ذرا سنیں، آخر میں پہنچ رہا ہوں. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں قوم بنانے کے لیے کسی نے نہیں کیا. مدینہ کی ریاست فلاحی ریاست تھی. فلاحی ریاست کیوں ضروری ہے؟ ریاست ایک قوم بنتی تب ہے جب سارے فرد قوم کے سمجھیں کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارا دھیان رکھے گی، یہ ہمیں انصاف دے گی. اگر ہمیں مشکل وقت آئے، گھر میں بیماری ہو، تو ریاست میرا دھیان رکھے گی. اگر میں بھوکا ہوں تو ریاست ہمارے بچوں کا دھیان رکھے گی. تو یہ جو سفر ہے فلاحی ریاست کا، یہ بھی پاکستان کو قوم بنائے گا. رحمت اللہ عالمین اتھارٹی قوم بنائے گی. ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے، ایک نصاب، وہ قوم بنائے گا. جو ہماری لیڈرشپ ہے اپنی قوم کو خودداری دے کے یہ قوم بنائے گی. اور یہ جو فلاحی ریاست ہے، اس میں سب سے بڑا کام جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں، ہر خاندان سوائے سندھ کے، کیونکہ صوبے کر رہے ہیں، یہ عثمان بزدار کی میں خاص تعریف کرتا ہوں کہ 400 ارب روپیہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا پیسہ کسی نے خرچ نہیں کیا عوام پہ. 400 ارب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں. ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ. اس کا مطلب یہ ذرا سنیں، اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ بیماری آئے تو وہ 10 لاکھ تک آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا. ابھی جو لاہور کا مہنگا ہاسپٹل ہے ڈاکٹرز ہاسپٹل، ان کے سربراہ ڈاکٹر جاوید نے مجھے ٹیلی فون کیا 1 مہینہ پہلے. کہتا ہے عمران، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاسپٹل میں، اور مہنگا ہاسپٹل ہے، پہلے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ کا آپریشن کیا ہم نے. ایک غریب آدمی، ایک ڈرائیور گیا وہاں، دل کی بیماری تھی، ہیلتھ کارڈ کے اوپر پرائیویٹ ہاسپٹل میں اس کا مفت علاج ہوا. تو یہ مجھے پاکستانیوں بتاؤ کہ 70 سال سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے. یہ کبھی پاکستان میں چیزیں نہیں ہوئی. پھر پناہ گاہ، میں جب لاہور کے وہ پرانا جو لاہور کا راوی کا پل تھا، جب اس سے آتا تھا داتا صاحب کی طرف، تو وہ جو بیچ میں سڑک کے بیچ میں جو جگہ تھی، ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ بیچارے لوگ سو رہے ہیں اس کے اوپر، مزدور سو رہے ہیں اس کے اوپر، ٹرک گزر رہے ہیں رات کو، بسیں گزر رہی ہیں، دھواں آ رہا ہے، مٹی آ رہی ہے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے ایک ہم پناہ گاہ بنا دیں کہ جا کے ادھر سو سکے غریب لوگ. کبھی کسی نے نہیں سوچا. کبھی کسی میں یہ رحم نہیں آیا
کتنا پیسہ لگتا ہے؟ کم از کم سوچے تو صحیح کہ مزدور بیچارے باہر سے آتے ہیں شہر میں کام کرنے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تو پیسے بچانے کے لیے بیچارے سڑک پہ سو جاتے ہیں تاکہ جو بھی ہم پیسہ بچائیں گے تو ہم بچوں کو، بیوی بچوں کو بھیج سکیں۔ لیکن کبھی ریاست میں کسی نے نہیں یہ سوچا، کیونکہ احساس ہی نہیں ہے۔ ہم نے پہلی دفعہ، میں آپ کو بتاؤں، پناہ گاہ کے اب ہم سارے پاکستان میں بنا رہے ہیں ماڈل۔ ہم ایسا کیسا کر رہے ہیں کہ پناہ گاہ، اس کے اندر ایک بنے گی پناہ گاہ جدھر لوگ رات کو سو سکتے ہیں، کھلی ہوئی ہیں، لیکن اس کو اور بہتر اب کر رہے ہیں۔ ان کو غسل خانے، نہا سکتے ہیں، ان کو کھانا ملے گا 2 وقت کا، مفت کھانا کھائیں گے تاکہ ان کو کرائے پہ پیسہ خرچ نہ ہو، تاکہ کھانے پہ پیسہ خرچ نہ ہو، اور جو بھی مزدوری کا پیسہ ہو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیج سکے۔ اور ان پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ اب ہم دکانیں بنائیں گے، دکانوں سے آمدنی آئیں گی، پناہ گاہ کا خرچہ جائے گا، اس کے ساتھ احساس سینٹر کھولیں گے، ان کی ٹریننگ کروائیں گے، تو انشاءاللہ یہ فلاحی ریاست کی طرف پورا ہمارا راستہ ہے۔ پھر کامیاب پاکستان، شہروں کے اندر اور دیہاتوں میں 20 لاکھ خاندانوں کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں؟ سود کے بغیر 5 لاکھ قرضہ، اپنی بزنس شروع کر سکیں، اپنے کسان اپنے کھیت پہ لگا سکیں۔ 20 لاکھ روپیہ سود کے بغیر قرضہ دے رہے ہیں، اپنا گھر بنا سکیں۔ اس کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، یہ سارا ایک خاندان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ پھر یہ پہلی دفعہ، یہ ساری چیزیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں۔ پھر اب سب سے زیادہ ایک انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر چھت ہو، اپنا گھر ہو۔ اب شہروں کے اندر اتنا مہنگا گھر بنانا، لوگ عام آدمی گھر ہی نہیں بنا سکتے۔ ہماری یہ کچی آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ لوگ اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ تو پہلی دفعہ، آپ سنو میرے پاکستانیوں، پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کے، حکومت نے بھی پیسہ ڈالا ہے، بینکوں نے پہلی دفعہ قرضے دینے شروع ہوئے ان لوگوں کو، مزدوروں کو، ویلڈر کو، موچی کو، درزی کو۔ اور کیسے قرضے؟ اب کیا کیا ہم نے؟ جو وہ کرائے کا جو قسط دیتے تھے 1 مہینے کی کرائے کے لیے، اسی قسط کو ہم نے بینکوں سے قرضہ لے لیا، بجائے کرایہ دینے کے وہ بینکوں کو قسط دیتے ہیں اور گھر ان کا اپنا ہو جاتا ہے۔ اب تک 60 ارب روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بینکوں نے یہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دیے ہیں۔ اس سے پہلے صرف پیسے والوں کو قرضے ملتے تھے، اور انشاءاللہ میرا اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے، اور میری خواب یہ ہے کہ میرے عام لوگوں کے لیے ہم سستے قرضے دیں تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں۔ پھر ہم مہنگائی کا دور ہے، احساس راشن اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ 2 کروڑ خاندان کو ہم پیسہ دے رہے ہیں، وہ جا کے گھی، آٹا اور چینی 30% اس کے اوپر ان کو رعایت ملے گی کریانہ سٹور سے۔ یہ پورے پاکستان میں 2 کروڑ خاندان کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ سنیں ذرا، یہ سنیں میرے نوجوانوں، جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا۔ پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا۔ اس ٹیکس سے آج ہم نے بجائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 20 روپے بڑھانا، ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 10 روپے نیچے کر دی ہے۔ 5 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے۔ اور اس کے لیے یہ ذرا سنیں، آج امریکہ میں 220 روپے کا پٹرول ہے، برطانیہ میں 350 روپے کا ہے، ہندوستان میں 220 روپے کا ہے، دبئی میں 151 روپے کا ہے،
ان کا اپنا تیل زمین سے نکلتا ہے، پاکستان باہر سے منگواتا ہے، اور پاکستان میں 150 روپے لیٹر ہے، سارے علاقے سے سب سے سستا آج بھی ہمارا پٹرول ہے، کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہیں، ٹیکس کا پیسہ، تاکہ عوام پہ بوجھ نہ پڑے۔ اور انشاءاللہ جیسے جیسے میری قوم ٹیکس دیتی رہے گی، ویسے ویسے میں آپ کے اوپر پیسہ خرچ کرتا رہوں گا، بوجھ آپ کا کم کرتا رہوں گا۔ اور میں اب معیشت کے اوپر آ رہا ہوں، یہ ذرا میری غور سے سنیں، میں آخر اب تقریر ختم کرنے والا ہوں، یہ ذرا غور سے سنیں اب بات۔ 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا عذاب ہے جو کرونا ہے، 100 سال میں اتنا بڑا بحران آیا دنیا کے اندر۔ جب بحران آیا تو میرے پاکستانیوں، ساری دنیا نے لاک ڈاؤن لگا دیے، سارا کاروبار بند کر دیا، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا، ہندوستان نے بھی کر دیا۔ مجھے سب نے کہا کہ آپ بھی پاکستان میں لوگوں کو بند کر دیں۔ میں نے بار بار لوگوں سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں لاک ڈاؤن لگاؤں گا میرے دہاڑی دار کا کیا بنے گا، ٹیکسی ڈرائیور کا کیا بنے گا، رکشے ڈرائیور کا کیا بنے گا، چھابڑی والے کا کیا بنے گا؟ جو آدمی پیسہ کماتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے، جو دہاڑی کما کے بچوں کو کھانا دیتا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ سندھ نے میری بات نہیں مانی، سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن لگا دیا، مجھے برا بھلا کہا گیا، ساری اپوزیشن پارٹیز کی تقریریں موجود ہیں، ہر جگہ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کو مروا دے گا۔ تو میرے حافظ آباد کے نوجوانوں، اللہ کا کرم ہوا کہ آج 2 سال کے بعد ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان اور پاکستان نے کرونا پہ جو انہوں نے حکمت عملی کی تھی وہ دنیا میں سب سے اچھی ہے۔ دنیا آج ہماری حکمت عملی پہ چل رہی ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنے نااہل تھے تو سب سے مشکل وقت میں جو پاکستان نے حکمت عملی اختیار کی، دنیا نے اس کی تعریف کی، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے، ورلڈ اکنامک فورم نے، اکانومسٹ نے پاکستان کو دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں رکھا۔ ہم نے اپنے ملک عوام کو بھی بچایا، اپنی معیشت کو بھی بچایا، اور کرونا کے دور میں پاکستان کی معیشت ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے 5.6% پہ بڑھی، 5.6%، سب دنگ رہ گئے۔ ہماری ریکارڈ، یہ ذرا سنیں، ریکارڈ ایکسپورٹ، ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹ، باہر سے پاکستانیوں نے جو پیسے بھیجے ریمیٹنسز، وہ ریکارڈ، ہماری کنسٹرکشن کے اندر 1500 ارب روپیہ آیا، وہ ریکارڈ، ہمارا آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹ، وہ ریکارڈ، 4 بڑی جو ہماری فصلیں تھی، گندم، گنا، چاول اور مکئی، چاروں میں ریکارڈ ہوا۔ اور اب انشاءاللہ جو ہم نے انڈسٹریل پیکج دیا ہے، یہ میری اب پیشن گوئی سن لو، جو ہم نے اب انڈسٹریل پیکج دیا، آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کو بالکل ایک تبدیل کر کے ایک عظیم ملک بنا دے گا۔ ہمیں دنیا میں، اور یہ سن لو آخری 2 چیزیں، ہم نے جو موسم کی تبدیلی کے اوپر قدم اٹھائے، برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو کہا کہ پاکستان مثال ہے، پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ موسم کی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کا کیسے مقابلہ کرنا ہے۔ پھر 50 سال میں، حافظ آباد کے لوگوں، آپ یہاں زیادہ تر کسان ہو، 50 سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز بنی ہیں، 10 ڈیمز بنا رہے ہیں ہم، یہ 50 سال کے بعد، تاکہ پانی کو بچائیں، تاکہ کسانوں کے پاس زیادہ پانی آئے، سستی بجلی بنے، پانی کے اوپر بجلی بنے، اور انشاءاللہ
3 साल में पहली मोमन डैम कंप्लीट हो रही है, उसके बाद दासू डैम और उसके बाद बादशाह डैम। इससे पाकिस्तान में जो पानी का हम जो रिजर्वोयर है वो दुगने हो जाएंगे, यानी पानी हमारे पास दुगना हो जाएगा आज से, और इंशाल्लाह ये किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं आखिर में मेरे हाफिजाबाद के लोगों, मैं आपके सामने आखिर में एक बात कहता हूं कि मेरा ये ईमान है कि हमारा मुल्क एक बहुत अजीम मुल्क बनने जा रहा है। ये वो मुल्क है जो 27वीं रमजान को बना था। ये वो मुल्क है जिसने दुनिया को बताना है कि सही माने में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, मदीना की रियासत, वो कैसे, उसके क्या असूल थे। हमने दुनिया में मिसाल बनना है, हमने खुददार कौम बन के सामने आना है, और हमने दुनिया को यह साबित करना है कि किधर से जिस तरह मदीना की रियासत में मुसलमान उठे थे, उसी तरह यह मुल्क उन उसूलों के ऊपर चल के एक दुनिया का अजीम तरीन मुल्क बनेगा। और इंशाअल्लाह ये जो हमारे सामने हमें धमकियां मिलती हैं, अभी ये जो हिंदुस्तान का एक मिसाइल भी आ गया, पाकिस्तान ने बड़ी हिकमत से इसका जवाब दिया, हालांकि हम और भी कुछ कर सकते थे। लेकिन आज मैं आपको कह दूं, हमारा मुल्क वो है जो अपनी दिफा कर सकता है, जो इस वक्त सही रास्ते पे चला गया है, जिसकी माशत सही जा रही है, और जो इंशाल्लाह अगले 1.5 साल होंगे उसमें आप देखेंगे कि ये मुल्क उधर पहुंच जाएगा जो अगर हम 1947 में सही माने पे चल पड़ते तो आज हम कहां के कहां पहुंच चुके होते। और हाफिजाबाद के लोगों और नौजवानों, इसकी कोई फिक्र ना करें कि ये जो सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, ये आपके सामने होगा। आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के, ये जो 3 चूहे निकले हैं करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान हाफिजाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि सियासत में इसलिए नहीं आया था कि टमाटर और आलू की कीमत क्या है, सियासत में आने का मकसद ये है कि कौम को अजीम कैसे बनाना है। हमारे हुक्मरानों को पता ही नहीं था कि मुल्क क्यों बना। यहाँ का वज़ीर आज़म अमरीकी सदर के सामने बैठता है तो उसकी कांपे टांग रही होती हैं। हमारे वज़ीर आज़म के हाथ में पर्ची होती है कि कहीं कोई गलत बात ना कर जाए। जब किसी लीडर की टांगें कांपती हैं तो वो कौम को गिरा देता है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मैंने यूरोपियन यूनियन पर सही तनकीद की। फजलुर रहमान ने कहा कि मैंने बड़ा जुल्म किया। शहबाज शरीफ कहता है मैंने अंग्रेजों पर तनकीद करके जुल्म कर दिया। जो लोग मगरिब के जूते पॉलिश करते हैं वहां पर उन्हें हकारत से देखा जाता है। नवाज शरीफ जरदारी ने ड्रोन हमलों की एक बार भी मजम्मत नहीं की। दुनिया का कोई कानून ड्रोन हमलों की इजाजत नहीं देता। ड्रोन हमलों के खिलाफ हर जगह कहा, ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। ड्रोन हमलों के खिलाफ अमेरिका बरतानिया में भी जाकर मैंने यही मौक़िफ़ अपनाया। मैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म हूँ। पाकिस्तानियों के हुकूक मफादात की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है।